अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारी इस रूहानी तरबियती नशिस्त का उन्वान है मुक़द्दस महीनों में इबादत का तरीक़ा। आप जानते हैं कि रजब, शाबान, रमज़ान ये वो मुबारक और मुक़द्दस महीने हैं कि जिसमें मुसलमान दीगर महीनों से ज़्यादा इबादत करते हैं, रियादत करते हैं और अहादीस मुबारका में भी इन महीनों की फ़जीलत आई है। ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इन महीनों में कसरत के साथ रोज़े रखते थे। रमज़ान मुबारक की फ़जीलत तो एक अलग है, शाबान और रजब इनकी भी फ़जीलतें आई हैं और मुसलमान चाहते हैं कि इन महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। तो हमने इसीलिए आज इस चीज़ को अपना उन्वान सुखन बनाया कि पता चले कि किस तरह इन महीनों में इबादत की जाए। आइए ज़रा सा गौर करें कि जब इंसान इबादत करता है तो उसके पेश नज़र कोई ना कोई चीज़ होती है। अब इसमें सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि जो भी काम इंसान करता है, आप देखें कि अगर कोई मकसद, कोई टारगेट ना हो तो फिर उसके वो काम करने का मकसद फौत हो जाता है। यानी एक काम आप कर रहे हैं और बेमकसद हो, बेमाना हो, कोई चीज़ आप हासिल नहीं करना चाह रहे और फिर आप कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है, वो काम जो है बिल्कुल बेमाना, बेकार हो जाता है। मसलन ये कि हम इबादत कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमें ये मालूम हो कि ये इबादत हम क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है। आम तौर पे ये देखा गया है कि इंसान कोई वजीफ़ा पढ़ता है, कोई इबादत करता है तो इसके कोई ना कोई चीज़ पेश नज़र होती है। मसलन ये कि वजीफ़ा उसने पढ़ा, नमाज पढ़ी, नवाफिल पढ़े, दीगर चीज़ें, रोज़े रखे, नफली रोज़े या दीगर चीज़ें उसने की, तो कोई ना कोई मकसद होता है। मसलन ये कि कारोबार के लिए, शादी के लिए, औलाद के लिए, खुशहाली के लिए और दीगर मकासद उसके पेश नज़र होते हैं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इंसान किसी न किसी मकसद के लिए वो काम करता है और आम तौर पर जब देखा गया है तो शादी ब्याह के लिए, औलाद के लिए, रोज़गार के लिए, तरक्की के लिए, अगर वो जॉब कर रहा है तो उसमें तरक्की के लिए कोई ना कोई वजीफ़ा पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है या कोई काम वो करता है, वो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन बुज़ुर्गान दीन, औलिया कामिलीन ने ये बताया कि आप इबादत करें तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, उसमें कोई मकसद आपके पेश नज़र ना हो कि ये वजीफ़ा मैं इस तादाद में पढ़ूँ तो मुझे ये कामयाबी हासिल हो जाए, मैं फ़ला इम्तिहान में कामयाब हो जाऊँ, मेरे यहाँ औलाद हो जाए या कारोबार में तरक्की हो जाए या किसी भी दुनियावी मकसद के लिए। असल चीज़ क्या है कि मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हो। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन दीगर काम ज़ाहिर है इंसान को चाहिए, शादी भी चाहिए, औलाद भी चाहिए, कारोबार में तरक्की भी चाहिए और लोगों की नज़रों में इज़्ज़त, वक़ार, ये तमाम चीज़ें चाहिए। बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया एक चीज़ आप कर लें, तमाम चीज़ें उसी के तहत हैं और वो चीज़ है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा। हमने कोई वजीफ़ा पढ़ा, नवाफिल पढ़े, कोई इबादत की, उसमें ज़हन में क्या हो, मकसद क्या हो, ए रब तू हमसे राज़ी हो जा, अपनी रज़ा की सनद हमें अता फरमा दे, अपने महबूब बंदों में हमारा नाम शामिल फरमा दे। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर आप ये मकसद अपने दिल में रखेंगे कि मैं जो नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं रोज़े रख रहा हूँ, मैं नवाफिल पढ़ रहा हूँ, मैं वज़ाइफ पढ़ रहा हूँ सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, तो जब रब राज़ी तो जग राज़ी। यानी तमाम चीज़ें उसी की रज़ा पर मौकूफ़ हैं। आप कितना ही ज़ोर लगा लें, कितनी ही मेहनत कर लें, इम्तिहान में कामयाबी तब होगी जब रब राज़ी होगा, औलाद तब होगी जब रब राज़ी होगा, कारोबार में तरक्की तब होगी जब खालिक़ कायनात राज़ी हो।
تو جب یہ دنیاوی تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر موقوف ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اسی کی رضا حاصل کریں اور اپنے ذہن کے اندر یہی رکھیں کہ یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ ہو اور اس کے بعد دعا بھی یہی ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ دیگر کام یہ خود بخود ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی رضا پر موقوف ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ افسر راضی ہو جائے تو ترقی ہو جائے، یہ فلاں آدمی راضی ہو جائے تو مجھے پیسے مل جائیں، یہ آدمی راضی ہو جائے تو میرے یہ کام جو بگڑے ہوئے ہیں اس کی مرضی سے یہ کام ہو جائیں، اس کے کہنے سے یہ کام ہو جائے۔ یہ تمام دنیا والوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی یہ پوری کائنات اور اس میں بسنے والے یہ تمام چیزیں یہ سب خود بخود راضی ہو جائیں گی۔ تو اب عبادت کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے مقصد، ایک ٹارگٹ ہمارے سامنے ہو، مقصد ہو، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ یہی ہمارے مشائخ طریقت نے بتایا، یہی بزرگان دین اولیاء کاملین نے بتایا۔ انہوں نے کسی دنیاوی کام کے لیے عبادت نہیں کی، کسی دنیاوی کام کے لیے وظیفہ نہیں پڑھا، جتنے وظائف پڑھے، جتنی عبادت کی، جتنی ریاضت کی، جتنا تقوی پرہیزگاری اختیار کیا، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور جب رب ان سے راضی ہو گیا تو پوری کائنات راضی ہو۔ تو اب پہلی چیز آپ نے یہ سمجھی کہ عبادت کرنے کے لیے ہمارا مقصد، ہمارا منشا، ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ہے پہلی چیز۔ اب آئیے دوسری چیز، وہ ہے عبادت میں پرہیز۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ پرہیز کیا چیز ہے؟ پرہیز تو ہوتا ہے کسی مرض میں، یعنی آدمی کو بخار ہے تو کہہ دیا ٹھنڈے پانی سے پرہیز ہے، نزلہ کھانسی ہے تو کھٹی چیزوں سے پرہیز ہے، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز ہے۔ یہ پرہیز آپ عبادت میں کہاں سے لے آئے؟ نہیں، اس میں بھی پرہیز، اور وہ کیا ہیں؟ اب آپ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عبادت کے اثر کو ضائع کر دیتی ہیں، جو اثرات ہونے چاہیے نا اس کو ضائع کر دیتی، ختم کر دیتی۔ جب انسان کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، مثلا اللہ الصمد ہے، یا حی یا قیوم ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہے، دیگر وظائف ہیں، قرآن کریم کی صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ ناس ہے، مختلف صورتیں، سورہ مزمل ہے، جن کو بزرگان دین نے اپنے معمولات میں شامل رکھا اور ان کے ذریعے درجات و مراتب انہوں نے حاصل کیے، ان کی زبان میں اثر پیدا ہوا۔ تو یہ تمام صورتیں، یہ تمام وظائف اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نام، اسماء الہی، یہ جتنے بھی ہیں، جب بھی انسان پڑھے گا، کوئی بھی شخص پڑھے گا تو اس کی زبان میں اثر پیدا ہوگا۔ جتنی دیر پڑھے گا اتنی دیر عبادت میں شمار ہوگی، اتنا وقت عبادت میں شمار ہوگا، اور جتنی دیر پڑھے گا جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، دل آزاری سے، فحش گوئی سے، ان تمام چیزوں سے بچا رہے گا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں پرہیز کیوں رکھا گیا اور پرہیز ہے کیا؟ مثال یہ سمجھیں کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ نے جا کر کہا کہ جی مجھے نزلہ ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، سر میں درد ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک تو اس نے لکھا نسخہ اور ایک لکھا پرہیز۔ اس نے کہا یہ گولی ہے، 2 صبح کھانی ہے، 2 دوپہر کو، 2 شام کو، یا کیپسول، کوئی بھی دوا آپ کو دے دی۔ آپ نے کہا ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے پانی کا پرہیز ہے، کھٹی چیزوں کا پرہیز ہے، چکنائی کا پرہیز ہے، دیگر چیزیں جو اس مرض کو بڑھاتی ہیں، وہ تمام چیزیں اس نے ایک پوری لسٹ آپ کو بنا کے دے دی۔ اب آپ نے کیا کیا؟ دوا تو آپ نے کھائی لیکن ساتھ ساتھ ٹھنڈا پانی بھی پیا، دوا تو شام کو بھی کھائی لیکن کھٹی چیزیں بھی آپ نے کھائیں، یعنی پرہیز کسی قسم کا نہیں کیا اور دوا آپ کھاتے رہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب مجھے تو فائدہ نہیں ہوا، میں نے تو دوا پوری طرح کھائی، جو گولیاں آپ نے دی صبح، دوپہر، شام، یہ سب میں نے کھائی۔ انہوں نے کہا پرہیز کیا؟ نہیں، پرہیز تو نہیں کیا۔ کہ اگر آپ پرہیز کرتے اور دوا نہ کھاتے تو آدھا مرض تو ویسے ہی دور ہو جاتا۔
لیکن دوا کھاتے رہے، پرہیز نہیں کیا، تو جو بد پرہیزی تھی اس نے دوا کے اثر کو ختم کر دیا۔ فائدہ ہوا، لیکن جو فائدہ ہونا چاہیے تھا، جو مرض جڑ سے اکھڑ جاتا، ختم ہو جاتا، وہ نہیں ہوا۔ بعینہ ہی اسی طرح مثال ہے نماز کی، روزے کی، حج زکوٰۃ کی اور تمام عبادات کی۔ عبادت آپ کریں، جھوٹ کا پرہیز ہے، غیبت کا پرہیز ہے، چغلی کا پرہیز ہے، کسی کی دل آزاری کا پرہیز ہے، فحش گوئی کا یعنی گالیوں کا، گندی زبان استعمال کرنے کا پرہیز ہے، یہ تمام چیزوں کا پرہیز ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے روزہ رکھا، ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ آپ نے نوافل پڑھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اسم پاک کا ورد کیا، یا کوئی دعا جیسے دعائے عز البحر، دلائل الخیرات، درود تاج، دیگر چیزیں ہیں، یہ سب آپ نے پڑھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے، چغلی کھاتے رہے، لوگوں کی دل آزاری کرتے رہے، فحش گوئی کرتے رہے، تو کیا ہوا؟ یہ ہے عبادت میں بد پرہیزی، یعنی جن چیزوں سے منع کیا تھا وہ تمام چیزیں آپ کرتے رہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ جو ان اسماء الہیہ کا یا دعائیں جو تھیں ان کا اثر ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا۔ جھوٹ نے زبان کا اثر ختم کر دیا، یعنی ادھر آپ نے ایک دعا پڑھی، زبان میں اثر پیدا ہوا، اور ادھر جھوٹ بولا، اثر ختم ہو گیا۔ ادھر آپ نے نوافل پڑھے، درود تاج پڑھا، دیگر چیزیں پڑھی، ادھر غیبت کی، چغلی کی، گالیاں دی، لوگوں کی برائیاں کی، اثر ختم ہو گیا۔ یعنی دوا آپ کھا رہے ہیں، ساتھ میں بد پرہیزی بھی کر رہے ہیں، تو پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے اکثر لوگ جب آتے ہیں ہمارے پاس اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں وظیفہ آپ نے بتایا، ہم نے تو 40 دن پڑھا، اثر ہی نہیں ہوا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ دونوں چیزیں کر رہا ہوتا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، یعنی دوا اور بد پرہیزی، وظائف بھی اور ساتھ ساتھ یہ غیبت بھی، چغلی بھی اور دیگر چیزیں جو ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ کر رہا۔ اس سے کیا ہے کہ اس وظیفے کا اثر ختم ہو رہا، جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ زبان کا اثر ختم ہو گیا، جب اثر نہیں تو دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیر ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے اور انسان جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے آج ہی قبول ہو جائے، جبکہ خالق کائنات کے علم میں یہ ہے کہ یہ بندہ جو چیز آج طلب کر رہا ہے وہ 1 مہینے بعد اس کے لیے بہتر ہے، یا 1 سال کے بعد بہتر ہے، یا 1 ہفتے کے بعد بہتر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم تو چاہتے ہیں آج ہم مانگیں، آج ہمیں مل جائے۔ خالق کائنات کے علم میں ہے یہ چیز کب، کس وقت، کس لمحے اس کے لیے بہتر، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ جو ہم نے دعا مانگی نا، رائے گا نہیں گئی، اسے محفوظ کر لیا گیا۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کروں، اس دعا کو محفوظ کر لیا گیا اور اس کے بدلے اجر نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ہمیں بددل نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنی دعائیں مانگی قبول نہیں ہوئی۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ محفوظ ہے، اس کے بدلے اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اور جب خالق کائنات چاہتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے اس وقت بہتر ہے، اسی وقت عطا فرما دیتا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہو، مانگتے رہو، پکارتے رہو۔ جب اس کی رحمت جوش میں آئے گی، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمہیں عطا فرما دے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت اگر آپ کرتے رہے اور ساتھ ساتھ بد پرہیزی، بد عملی اگر یہ ہوگی تو پھر عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی قبولیت میں بھی دیر ہو جائے گی اور اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اکثریت لوگوں کی اسی لیے ان وظائف سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتی کہ وہ دونوں چیزیں کر رہے ہوتے، عبادت بھی کر رہے ہیں، بد پرہیزی بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کو بڑے غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عبادت میں بد پرہیزی نہیں ہونی چاہیے۔ اور بد پرہیزی یہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیں جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
اس کے بعد آپ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب آئیے تیسری چیز، عبادت میں استقامت، یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، بہت اہمیت کی چیز۔ ایک وظیفہ آپ کو بتایا گیا، آپ نے پڑھا، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، کسی کو دیکھا دلائل الخیرات پڑھتے ہوئے، جی میں دلائل الخیرات پڑھوں گا، کسی کو دیکھا دعائے نزول پڑھتے ہوئے، میں بھی یہ پڑھوں گا، یہ درود تاج پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں گا، یہ فلاں درود پڑھ رہا ہے میں بھی پڑھوں گا، یا یہ کہ میں سب کچھ پڑھوں گا، یہ بھی ناممکن ہے۔ ایک آدمی ساری چیزیں بھی نہیں پڑھ سکتا، اور ایک آدمی ایک ہی چیز اگر گیپ کر کے، یعنی اس کے اندر ایک دن پڑھا پھر چھوڑ دیا، پھر پڑھا پھر چھوڑ دیا، اس طرح پڑھے تب بھی فائدہ نہیں ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں، کسی ایک چیز کے عامل ہوتے تھے۔ کوئی دعائے حفظ البحر کا عامل ہے، کوئی دلائل الخیرات، کوئی اللہ الصمد، کوئی سورہ مزمل کا، کوئی سورہ اخلاص کا، مختلف صورتیں ہیں نا، ایک چیز کو انہوں نے اپنا لیا اور استقامت کے ساتھ پوری زندگی اس پر عمل کرتے رہے، اس کے ذریعے خود بھی روحانیت حاصل کی، دوسروں کو بھی روحانیت پہنچائی، خود بھی فائدے حاصل کیے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ ایک مرتبہ سورت پڑھ کے دم کر دی، فائدہ ہو گیا، بیماری دور ہو گئی، مشکلات دور ہو گئی، تمام چیزیں حل ہو گئی، تمام مسائل حل ہو گئے ایک ہی صورت۔ وجہ کیا تھی؟ ایک چیز لی اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہی۔ ایسا نہیں کیا کہ 10 چیزیں ایک دن پڑھی اور دوسرے دن کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اکثر لوگوں کی عادت یہی ہے، اور راہ طریقت میں استقامت بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ آتے ہیں، جی ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، ساری چیزیں ایک دن پڑھ لیں اور دوسرے دن ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ تو یہ تو بزرگان دین کا طریقہ نہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ ایک چیز آپ لیں، ایک سورت لیں قرآن کریم کی، یا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بابرکت ناموں میں سے کوئی اسم پاک، جیسے اللہ الصمد، یا کوئی بھی چیز آپ کے شیخ نے آپ کو بتائی، استقامت کے ساتھ اس پر عمل کریں، مسلسل پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں کہ پانی کا قطرہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، پتھر پہ گرتا ہے، مسلسل گرتا ہے، اس کے اندر گڑھا پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب ایک پانی کا قطرہ پتھر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، مسلسل گرنے کی وجہ سے اس کے اندر گڑھا پیدا کر سکتا ہے، تو انسان کسی بھی عمل کو بار بار کر کے اپنے اندر روحانیت کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا۔ یہ صرف استقامت کی کمی کی وجہ ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا کہ ایک دن ساری چیزیں پڑھ لی، دوسرے دن کچھ بھی نہیں پڑھا، یہ ایک دن ایک چیز پڑھی، دوسرے دن دوسری چیز، تیسرے دن تیسری چیز، نہ یہ پوری ہوئی، نہ وہ پوری ہوئی، نہ یہ پوری، کسی میں پورے نہیں۔ اس لیے راہ سلوک طے کرنے والوں کے لیے ہماری یہ ہدایت ہے، بلکہ ہماری کیا بزرگان دین کی یہ ہدایت ہے کہ جو بھی چیز آپ لیں استقامت کے ساتھ آپ پڑھیں، تب اس کے اندر فائدہ ہوگا، تب آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، اور یہ قلب جو ہے گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف ہوگا۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ عبادت میں استقامت۔ جو بھی آپ نے وظیفہ اپنایا، چلہ آپ نے کیا، کسی بھی دعا کا، کسی بھی چیز کا، استقامت کے ساتھ اسے آپ پڑھتے رہیے۔ اب آپ دیکھیں نا، بزرگان دین نے تعداد مقرر کی ہیں، 40 دن یہ عمل کرنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بلا کے بتایا بھائی یہ ساری عمر پڑھتے رہو، نہیں، دن کی قید لگائی۔ کیوں؟ اس میں فائدہ کیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ 40 دن تک وہ انسان اس چیز کا پابند ہے کہ مجھے 40 دن یہ پڑھنا ہے۔ چلہ جو ہے، چلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ 40 دن، 40 کا عدد، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اسی لیے اس عدد کو بزرگان دین نے چلے کے لیے استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی اسم پاک کا ورد کرنے کے لیے مرید کو بٹھا دیا، 40 دن ایک کمرے میں بیٹھ کر ترک حیوانات، جلالی جمالی کے ساتھ، تمام پرہیز کے ساتھ تمہیں یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا۔ تو قید اسی لیے لگائی۔ یہ جو تعداد ہے نا وظائف کی، اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ پڑھتے رہے بھائی، جس کو چاہے سورہ اخلاص پڑھ لے، جس کو چاہے اللہ صمد پڑھ لے، جو چاہے جس تعداد میں پڑھ لے، ایسا نہیں۔ ہر وظیفے کی تعداد، اس کا وقت،
اس کا ٹائم، اس کے پڑھنے کی کیفیات، یہ تمام چیزیں بزرگان دین نے رکھی، اسی لیے کہ دین اسلام ڈسپلن، نظم اور ضبط قائم کرتا۔ 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی، یہ بھی ہو سکتا تھا، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے 5 نمازیں ہم نے فرض کر دی، پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، یہ بھی ممکن تھا، لیکن نہیں۔ ایمان، اسلام مسلمانوں کو ڈسپلن، نظم اور ضبط کا پابند بناتا ہے۔ فجر کا وقت یہ ہے، ظہر کا یہ ہے، عصر کا یہ ہے، مغرب کا یہ ہے، عشاء کا یہ ہے۔ نمازوں کے اوقات مقرر کیے گئے اسی لیے کہ ہمیں پابند کیا جائے، ورنہ ہم فجر رات میں پڑھ لیتے، عشاء صبح پڑھ لیتے، ظہر کبھی پڑھ لیتے، نہیں، تمام اوقات مقرر کیے گئے، یہ اس کا وقت ہے اور اس وقت میں ادا کرو گے تو ادا ہے، اس کے بعد کرو گے تو قضا ہے، اس وقت پڑھو گے تو ثواب ہے اور اس وقت پڑھو گے تو اجر و ثواب میں کمی ہے۔ ایک نماز دوسری نماز کے وقت پڑھو گے تو قضا ہو جائے گی، اور جو نماز جس وقت پڑھو گے جو اس کے پڑھنے کا وقت ہے تو اسی میں ادا ہوگی، اسی میں ثواب ہے، اسی میں اجر ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کر دیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے بزرگان دین اولیاء کاملین نے ان وظائف کی تعداد بھی مقرر کی، ان کے اوقات بھی، ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی، ان کا مقصد بھی، یہ ساری چیزیں بیان کر دیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ عبادت میں استقامت اور پابندی جب ہوگی تبھی انسان کچھ حاصل کر سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اکثر لوگ راہ سلوک طے کرنے کے لیے آتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا، ہم نے وہ پڑھا، لیکن جب دیکھو تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ایک چیز ایک دن پڑھی، اس کے بعد چھوڑ دی، پھر 4 دن کے بعد پڑھی، پھر چھوڑ دی۔ اس طرح تو آپ ساری عمر کرتے رہیں، پڑھتے رہیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو نہیں ملے گا۔ لیکن جو روحانی ترقی، جو خشوع اور خضوع، جو قلب کی صفائی، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، وہ اسی صورت میں ہوگا جب اس پر استقامت، مداومت ہوگی، اور اگر نہیں ہوگی تو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ بزرگان دین کی حیات مبارکہ، ان کی زندگی، ان کے معمولات، یہ سب ہمارے لیے کسوٹی ہے۔ کس طرح انہوں نے عبادت و ریاضت کی، مجاہدہ کیا، چلہ کشی کی، نفس کشی کی، اور ایک چیز کو لیا، اسی پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، عبادت کا مقصد بھی رکھا، عبادت میں تمام چیزوں سے پرہیز بھی کیا، اس میں استقامت بھی اختیار کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اسماء مبارکہ، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی شخصیت میں ایسا اثر پیدا کر دیا کہ جو ان کے قریب بیٹھ گیا وہ بھی کامیاب ہو گیا، جو ان کی محفل میں بیٹھ گیا وہ بھی کامیاب ہو گیا، جس سے جو کچھ کہہ دیا وہی ہو گیا، جو زبان سے نکل گیا وہی ہو گیا۔ تو یہ اس وقت ہوا کہ جب عبادت کا ایک مقصد تھا، عبادت میں تمام چیزوں سے پرہیز تھا، عبادت میں استقامت تھی، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے کی۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آخری چیز ہے دعا۔ جب بھی انسان کوئی عبادت کرتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا سرکار نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہر عبادت کے بعد تلاوت قرآن کریں تو دعا، نوافل پڑھیں تو دعا، نماز پڑھیں اس کے بعد دعا، وظیفہ پڑھیں تو اس کے بعد دعا، جو بھی عبادت آپ کریں دعا لازمی ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور جو کچھ پڑھا ہے اس کی قبولیت کے لیے دعا مانگیں، اپنے قلب کی صفائی کے لیے دعا مانگیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیں۔ جب یہ چیز ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے حبیب پاک صاحب دولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نہ صرف یہ کہ اسے قبول فرمائے گا، اپنی رحمتیں برکتیں بھی نازل فرمائے گا، اور جو کچھ آپ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے سے، اس عبادت سے، یقیناً 100% آپ کو ملے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، بلکہ 4 چیزیں بیان کی۔ سب سے پہلے عبادت کا مقصد، دوسری عبادت میں پرہیز، تیسری عبادت میں استقامت، اور چوتھی عبادت کے بعد دعا، کہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے۔ یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔
سالک پر لازم ہے کہ ان چاروں پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ان چاروں پر عمل نہیں ہوگا تو عبادات کا وہ نتیجہ نہیں ملے گا جو آپ چاہتے ہیں، وہ اثر نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ خشوع اور خضوع اپنے اندر پیدا کریں، استقامت پیدا کریں، تمام غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر رجوع اللہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، صرف اس کی رضا کی خاطر یہ اپنا مطمع نظر رکھیں، پھر عبادت کریں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اب یہ مقدس مہینے رجب، شعبان، رمضان عن قریب ہم سب پر سایہ فکر ہونے والے ہیں، تو جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں ان تمام چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اسی طرح ان مقدس مہینوں میں عبادت و ریاضت کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نہ صرف یہ کہ عبادت کو قبول فرمائے گا بلکہ کتنی رحمتیں برکتیں آپ پر نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔